Bismillahirrahmanirrahim. I quickly want to share another ghazal by Dr. Allama Muhammad Iqbal. लाला सहराई बाले जिब्रील से 141. ये गुंबद मीनाई ये आलम तन्हाई मेहदी हसन साहब ने बड़ी अच्छी गाई हुई है ये. तो पता क्या करते हैं इसको समझने के लिए. दो जो है ना वो सिनेरियोज हैं उनको हम ना पिक्चर करते हैं अपने माइंड में. पहला तो ये है कि जो हम इंसान हैं, लाइक मैं हूँ, तो मैं एक जिस्म हूँ और मेरे अंदर जो है ना वो रियल मैं है. तो वो जो रियल मैं है ना वो मेरी इस मैटर बॉडी, ये जो मेरा जिस्म है, इसके अंदर आप कह लें कैद है. ठीक है. सो मेरा जिस्म जो है वो सारे इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और मैं अपने आप को कन्फाइंड महसूस करता हूँ. ठीक है, इस जिस्म के अंदर. ये एक सोच है. तो अच्छा, लेकिन इसके अलावा जब मैं आंख उठा के आगे पीछे देखता हूँ तो मैं आगे पीछे क्या देखता हूँ? मैं एक दुनिया के ऊपर मौजूद हूँ. ठीक है, एक ज़मीन है और ज़मीन जो है वो एक छोटा सा सैयारा है. ठीक है, और फिर हम जो हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और सूरज जो है वो एक सोलर सिस्टम है, सूरज एक सितारा है. तो जब हम जो हम आउटवर्ड्स अपना जर्नी ट्रैवल करते हैं ना, तो आप अब इस सोलर सिस्टम से निकल के गैलेक्सी में चले गए, अपने मिल्की वे में चले गए, और फिर जब आप बाहर देखते हैं तो बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज जो हैं वो कायनात में अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. ठीक है, एंड देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. और फिर हर स्टार के जो अपने सिस्टम होते हैं, उसके प्लैनेट्स होते हैं, और उसके तो और ये फिर उसके बाद कि ये जो कायनात है ना मुस्तकिल बढ़ती जा रही है. कुरान में भी यही लिखा हुआ है, हमारी साइंस भी यही कह रही है कि ये एक्सपैंड हो रही है, एवर एक्सपैंडिंग. तो अब आप खुद महसूस करें, ये पहली सिनेरियो है जो मैं पिक्चर करवाना चाह रहा हूँ, कि मैं एक तो इस जिस्म में कैद हूँ और फिर मैं इस पूरे निज़ाम के अंदर, ये जो कायनात एक है जो मैंने अभी बताई कि जिसकी डायमेंशन का हमें अंदाज़ा ही नहीं है, हम उसके अंदर कैद हैं. और एंड देयर इज़ नॉट जस्ट वन यूनिवर्स, देयर आर मल्टी यूनिवर्सेस. इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि कुरान में बार बार आलमीन का जिक्र आता है. आलम इज़ वन यूनिवर्स, आलमीन आर मोर देन वन यूनिवर्स. सो बहुत सारी कायनात है. तो एक इंसान जो सोचने वाला इंसान है ना, जो मेरे अंदर एक कॉन्शियस बीइंग है, वो ये अपने आप को बहुत ट्रैप्ड महसूस करता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ आके. ये क्या चीज़ है ये कायनात. मैं एक जिस्म के अंदर एक मैटर का हीप है और फिर आगे मेरे मतलब इनफाइनाइट जो है वो मैटर है और मैं उसके अंदर ऐसे दबा हुआ हूँ. तो इकबाल ने ये महसूस किया, उन्होंने अपने आप को इस उनके अंदर ये एहसास हुआ कि वो बहुत कैद है. तो एक ये सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो ये कि जब इंसान ये महसूस कर लेता है ना कि वो कैद है, देन वो फिर इस कैद में से अपने आप को निकालने की कोशिश करता है. तो वो करता ये कि जो इस कैद के लॉज हैं, इस कायनात के जो लॉज हैं, इस दुनिया के जो हमारे ऊपर फिजिकल लॉज जो हमारे ऊपर अमल कर रहे हैं, तो वो इनमें से ना निकल के ना वो चाहता है कि इनसे आज़ाद हो जाए, इस कायनात के लॉज से. तो वो जो अंदर हमारा रियल सेल्फ है ना, वो चूंकि अल्लाह ताला की ज़ात से आया हुआ है, तो उसका दिल होता है कि वो उस ज़ात के साथ और उसकी डायमेंशन से कनेक्ट हो जाए. तो वो इंसान जो है ना कोशिश शुरू कर देता है कि मैं कैसे इस कैद से निकल के तो उस डायमेंशन के साथ अपने आप को अटैच कर लूँ एंड देन मैं फ्रीली मूव करूँ एक और डायमेंशन में. तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो. ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, चूँकि यही दो सिनेरियोज हैं जो कि इस पूरी गज़ल में चल रहे हैं. तो एक कैद का मंजर है कि इंसान अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता है, और दूसरा मंजर वो है जब वो कैद से निकल जाता है और वो खिल जाता है वो फूल एक. ठीक है, तो लेट्स रीड दिस, इंशाल्लाह ज़बरदस्त है. ये गुंबद मीनाई ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई. तो इकबाल ने वही जो कैद वाला इकबाल है ना, वो जब बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि ये कायनात और ये इतनी अजीम शान स्ट्रक्चर, एक तो मैं ही मान नहीं था, ये जो जिस्म है ना मेरा यही मान नहीं है, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, ये अपने अंदर इनफाइनाइट है, इसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं. लेकिन उसको छोड़ के आप दुनिया देखें, उसमें कितनी तरह की क्रिएशन है, हर कोई जो अपना अपना उसका निज़ाम है. फिर दुनिया तो कुछ भी नहीं है, दुनिया से बाहर निकल जाओ तो कायनात जो पूरी है, अगर आप पूरी दुनिया की सैंड इकट्ठी कर लेना
اور اس کا جو ایک گرین ہوگا نا وہ بھی ہماری دنیا نہیں ہے اس کے برابر، تو ہم تو اتنے وہ قید ہیں. بال کہہ رہے ہیں کہ یہ گنبد مینائی یا عالم تنہائی میں اپنے آپ کو اتنا تنہا اور قید محسوس کرتا ہوں، اور اس دشت کی پہنائی، یہ جو پورا یہ سٹرکچر بنی ہوئی ہے نا اس دشت کی، تو مجھے بہت ڈراتی ہے. اور یہ وریز ہوتی ہیں جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے اپنے ریئل کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں. بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی. تو اقبال نے یہ اپنی پہلی کیفیت بیان کی کہ میں ڈر گیا قید کی وجہ سے. اچھا، پھر اقبال نے اپنا ایک سفر طے کیا، اینڈ دین ہی سکسیسفلی لبریٹڈ ہز، جو ان کا سیلف تھا نا، انر سیلف، اس کو وہ باہر لے آئے اور پھر انہوں نے نا اس ڈائمنشن کو بھی آبزرو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے تحت رہنا شروع کر دیا، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیا، ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیا. اچھا، تو پھر آپ وہ دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری ہے لالۂ صحرائی. تو وہ جو ریئل سیلف ان کا باہر آیا نا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں لالۂ صحرائی. بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ باہر آ گئے ہو، تم ایک عظیم شان چیز ہو، تم کسی اور دنیا سے تمہارا تعلق ہے. لیکن اس کو وہ کمپیئر پتہ ہے کس سے کر رہے ہیں کہ ایک پھول ہو اور وہ صحرا کے اندر اگ جائے. اب صحرا کا جب آپ کو ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے تو پھول تو وہاں آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پھول تھا جو ان کے اندر سے نکلا، لیکن وہ اگا کہاں پہ؟ وہ ایک صحرا میں جا کے اگ گیا. مطلب وہ کھل گیا ہے اور آگے پیچھے دیکھتا ہے تو پورا صحرا ہی صحرا ہے، کوئی ویجیٹیشن کا نام نہیں ہے، کوئی مطلب کسی میں کچھ نہیں ہے. تو وہ پھر اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں پہلے پریشان تھا کہ میں قید ہوں، اور اب میں جب نکل آیا ہوں، پھول بن گیا ہوں، تو اب میں پریشان ہوں کہ یہ میرے ساتھ اب میں کہاں پہ آ گیا ہوں، میں تو صحرا میں آ گیا ہوں. تو وہ پھر اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھٹکا ہوا راہی میں، اپنے جو یہ والا سیلف ہے، اس کو کہتے ہیں جو قید سیلف ہے، کہ میں بھی بھٹکا ہوا تھا، اور بھٹکا ہوا راہی تو باہر آ گیا نا، تو یہاں آ کے تو تجھے کیا آگے پھر تجھے ایک صحرا ملا جہاں پھر تیرے پہچاننے والے کوئی نہیں ہے، تیرے جیسے کوئی نہیں ہے. تو منزل ہے کہاں تیری لالۂ صحرائی. تو وہ اب پوچھ رہے ہیں کہ لالۂ صحرائی تو یہاں آ تو گیا ہے، لیکن اب تیرا پرپس کیا ہے یہاں پہ؟ تو کھل گیا ہے اس دنیا میں، تو اب کہاں، مطلب اب تمہاری کیا ڈیسٹینیشن ہے؟ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمر، ورنہ تو شعلۂ سینائی میں شعلۂ سینائی. تو وہی پھر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پھول اگ جاتا ہے نا، جب انسان اپنا سیلف باہر لے آتا ہے، تو وہ پھر سے بیچارے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو اپنے جیسے نہیں ملتے. تو وہ پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ کلیموں سے خالی ہے. موسیٰ والی تڑپ کسی میں نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے والی. پورے جہاں چلے جاؤ نا، کسی کے اندر تڑپ نہیں ہے. تو حالانکہ کہتے ہیں کہ جو اندر میرا ہے نا، وہ میرے اندر بھی وہ شعلۂ سینائی ہے، لیکن وہ موسیٰ والی تڑپ کسی کے اندر نہیں ہے. تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکدائی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو تو ہے، وہ جو پھول کھل چکا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہو نا، وہ یہاں پہ اگ آئے ہو اس دنیا میں، اس مطلب اپنے آپ کو تم نے ظاہر کر دیا ہے، انر سیلف کو. تو تم کیوں جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہو، اور میں جو ہوں نا کیوں قید محسوس کرتا ہوں؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں کہیں اور کا تھا اور یہاں آ کے قید ہو گئے ہوں، اور تم جو ہو وہ تم یہاں آ کے کھل گئے اور اپنا اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہو. تو وہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جو شاخ سے پھوٹا ہے، وہ جو جب انسان کھل جاتا ہے نا، اپنے انر سیلف کو باہر لے آتا ہے، تو وہ کیوں باہر لے کے آنا چاہتا ہے؟ بیکاز وہ جذبہ پیدائی، اس کے اندر یہ کریشن کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. یہ کریشن کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ کریٹس، اور ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے جو خصوصیات ہیں ساری انسانوں کے اندر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کمپوزیشن پہ سب کو بنایا ہوا نا. تو ایک جذبہ پیدا ہی ہوتا ہے کہ میں ابھر جاؤں، آئی مسٹ ہیپن، پیپل شوڈ سی می اراؤنڈ. اور جو میں قید محسوس کرتا ہوں نا، جو پہلے والا اقبال ہے، جو اپنے آپ کو قید کنفائنڈ محسوس کرتا ہے، وہ کیوں؟ ایک لذت یکتائی. یہ میرے لیے بہت بہت یونیک ہے، اور اس میں بہت بڑا پرپز ہے کہ میں جو یہاں پہ قید محسوس کر رہا ہوں نا، اور یہ قید بھی بڑی عظیم ہے، چونکہ اس سے میں پتہ کہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک کوئی اور ڈائمنشن ہے اور میں یہاں پہ ہوں. تو میں ایک کائنڈ آف یونیک ہوں. اس کے اندر بہت مسئلے ہیں میرے قید کے اندر، میں بہت پریشان ہوں، بٹ اٹ آلسو گیوز می دس یونیکنیس کہ میں اس سے دور ہوں لیکن ایک یکتا کوئی چیز ہوں.
تو اس میں اقبال کا خودی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ابھر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی ذات ہے اور پھر ایک انڈیویجول سیلف ہے انسانوں کے، ایک اللہ کی ٹوٹل ذات ہے، دین انڈیویجول سیلف ہے انسانوں کے، جو کہ بالکل اللہ کی امیج کے اوپر ہے، لیکن وہ ان میں یکتائی ہے، ان میں یونیکنیس ہے۔ آواز سے محبت کا اللہ نگہباں، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جب لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں نا، سارے لوگ سب جو ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے، تو پھر جو ہے نا ایک ایک جو قطرہ بن جاتا ہے نا، ایک ایک قطرہ، وہ اس کے اندر جو پورے دریا کی جو خصوصیات ہیں نا وہ اس قطرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ اسپرچولیزم کی ہے، اینڈ وی کین ایکسپیرینس اٹ ایکچولی، وی کین ناٹ لائک جسٹ باتوں میں نہیں بتایا جا سکتا، اٹس جسٹ این ایکسپیرینس۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ تو پھر وہ ان کی وریز ہیں کہ بعض اوقات ہم جیسے پتہ ہے میرے جیسے انسان یا ہم لوگ جو مطلب جو کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی، لیکن نہ تھک جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ رو رہے ہیں۔ اقبال کی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس آ جاتی ہے، اینڈ دین دے ٹرائی اے بٹ، اینڈ دین ہوتا یوں ہے کہ وہ جس طرح سے مطلب ہریکینز آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے دریا کے اندر، سمندر کے اندر وہ بھنور کریٹ کرتے ہیں، اور بھنور سے کیا ہوتا ہے، ویوز اٹھتی ہیں، اور ویو چلیں اٹھ گئیں، ایک ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا، بھنور آئے اور ہمارے اندر سے ویوز اٹھ گئیں، لیکن اس ویو کا کیا پرپس، جو کہ اپنے ساحل تک ہی نہ پہنچ سکی، وہ جا کے لوگوں کو اپنا نظارہ نہ کرا سکی کہ دیکھو میں اٹھی تھی کہیں سے، اے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو کچھ برپا ہو رہا ہے، ایک انسان جو سوچتا ہے، وہی جو قید والا انسان ہے، جو اس کے اندر سٹرگلز چل رہی ہیں، ایک وہ، اور پھر جو پوری یونیورس ہے، یہ اٹ سیلف کوئی چیز ہے، ہر جو انٹیٹی ہے وہ کوئی چیز ہے، اور ہر کوئی جو ہے نا اس کے اندر ایک وہ نا چل رہی ہے، لائک بھاگ رہی ہے، مطلب آرام کہیں بھی نہیں ہے پوری کائنات میں، کائنات کے ہر ذرے میں، آپ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ لے لیں، ایٹمز لے لیں، یا بڑے سے بڑے آبجیکٹس جن کو ہم سوچ تک نہیں سکتے وہ کتنے بڑے ہیں، ان کو لے لیں، کسی کے اندر نہ سکون نہیں ہے، ساروں کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک ہنگامے چل رہے ہیں، اور یہ جو ہنگامے ہیں نا، یہ ان کو ہر کوئی وٹنس کر رہا ہے، اور یہ جو ہم ستارے اور سورج دیکھتے ہیں نا، ہمارے لیے تو یہ آبجیکٹس ہیں بڑے بڑے، لیکن بیسیکلی یہ جو ہیں یہ کانشیس بینگز ہیں، یہ بھی the way I have understood، اور یہ بڑے آبزرورز ہیں، یہ ہمیں اور اس پوری کائنات کے ہنگامے کو، اور جو انسان کے اوپر بیت رہی ہے نا اس دنیا میں آ کے، اوورآل انسانیت کے ساتھ جو شروع سے لے کے آخر تک جو اس کی سٹوری ہے ہم انسانوں کی، وہ اس کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں کہ ہاؤ ہیومن بینگز آر پروگریسنگ، اور یہ سارے ریکارڈرز ہیں، بیسیکلی ہماری ہر موومنٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی، سرمستی اور آنائی۔ اب اقبال جو ہے نا وہ تھوڑے سے اندر کی طرف ٹرن کرتے ہیں، اپنے انر سیلف کی طرف، کہ یہ جو پوری کائنات ہے نا، اس میں ہمیشہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، ہمارے نیچے ایک پوٹینشیل ہے جس کے اوپر ہم سارے وہ کھڑے ہیں، پوری کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہوئی ہے، نیچے نا ایسے سمندر کہہ لیں، تو اس میں ایسے لہریں اٹھتی ہیں، اور ان لہروں میں سے جو ہے نا یہ کائنات مادہ جو ہے نا ایسے ابھر کے اوپر آتا ہے، اور اسی میں سارے یہ ایونٹس ٹیک پلیس کرتے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ویوز اٹھتی ہیں نا ایسے پاسبلٹیز کی، چینج کی ویو، تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی عنایت ہو خاموشی دل سوزی، کہ یہ جو میری ڈائمنشن ہے نا، میٹر والی ڈائمنشن، یہ جو کائنات میں رہ رہا ہوں، اس میں شور بہت ہے، اس میں کنفیوژن ہے، اس میں نوائز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں نا مجھے خاموشی ملے، اس میں مجھے سکون چاہیے، میں اپنے مائنڈ کو نا تھوڑا ان پلگ کرنا چاہتا ہوں اپنی کائنات سے، اور پھر میں اپنے دل پہ کانسنٹریٹ کر کے نا، تو پھر اس دل کو میں اس میں سوز لانا چاہتا ہوں، اور اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں دوسرے ہیومن بینگ سے، اور جو ایونٹس ٹیک پلیس کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کائنات کے لیے ہے۔ لیکن سرمستی اور آنائی، پھر وہ جو دوسرا میرا سیلف ہے نا، جو اسی مطلب جگہ پہ ہے لیکن وہ دوسرا ہے اور وہ کہیں اور کنیکٹڈ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں خاموش نہیں ہونا چاہتا، اس میں دل سوزی نہیں چاہتا، اس میں مطلب میں بھاگنا چاہتا ہوں، میں ناچنا چاہتا ہوں، میں گانا چاہتا ہوں، میں مست رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، اس میں خاموش نہیں رہنا چاہتا۔ تو یہ ہے the way I have understood it۔ تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں، بہت لمبی ہو گئی ہے، and we'll see how it goes۔